बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फतवा ऑनलाइन अलकमर टीवी पर। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल मन्नान कमर। नाज़रीन, जैसा कि 2025 जा रहा है और 2026 की आमद है, इसको नया साल जो कहा जा रहा है, और इस नए साल की आमद के मौका पर जो मामलात होते हैं, हम आज के प्रोग्राम में इस हवाले से खुसूसी तौर पे बात करेंगे। आखिर में इंशाल्लाह मुफ्ती साहब जो हमारे नाज़रीन ने कुछ सवालात किए हैं, उसके भी इंशाल्लाह सवालों के जवाब देंगे। तो आज का जो प्रोग्राम हम करेंगे, वो सवालात जो बेसिक हमने पूछने हैं वो है न्यू ईयर के हवाले से, कि हम इसको किस तरह से मना सकते हैं, किस तरह मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। इस वाले से इंशाल्लाह मुफ्ती साहब जवाब देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मुफ्ती सनाउल्लाह फ़ारूकी साहब। सबसे पहले मुफ्ती साहब, आपका शुक्रिया, आपने एक बार फिर जो है ना वक़्त दिया है। तो जिस तरह के मुफ्ती साहब, हमारा ये प्रोग्राम फतवा ऑनलाइन में हमने बात किया कि न्यू ईयर के हवाले से आज का प्रोग्राम है, क्योंकि इसकी आमद है और लोग इस हवाले से बड़ा एहतमाम करते हैं, न्यू ईयर नाइट वगैरह और जो कुछ इस मामलात में होते हैं। तो इस वाले से पहला ये है कि क्या न्यू ईयर मनाना शरन जायज़ है या नाजायज़, इस हवाले से आप कुछ रहनुमाई फरमाएं। शुक्रिया मोहतरम अब्दुल मन्नान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। अल्लाह ताला ने जिस दिन से ये कायनात बनाई है, ज़मीन बनाई है, आसमान बनाए हैं, उस वक़्त से अल्लाह ताला ने महीनों की गिनती 12 रखी है। इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। तो ये जो 12 महीनों की गिनती है, ये 12 महीने कौन से हैं? ये वही महीने हैं जिनको हम इस्लामी महीने भी कहते हैं। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा और मुहर्रम। और फिर अल्लाह ताला का ये निज़ाम है कि ये जब 12 महीने पूरे होते हैं तो एक साल पूरा हो जाता है। फिर जब आगे फिर दोबारा 12 महीने पूरे होंगे तो 2 साल हो जाएंगे। तो ये सिलसिला चलता रहा। दुनिया के अंदर मुख्तलिफ कैलेंडर राइज हैं। एक कैलेंडर है जिसको हम ईसवी कैलेंडर कहते हैं। ईसवी कैलेंडर कहने की वजह यह है कि इसकी इब्तिदा ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से की गई है। यानी जब एक था सबसे पहले, एक ईसवी, तो इसका मतलब ये था कि ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा हुए 1 साल हो गया है, फिर 2, फिर 3, फिर चलते चलते ये 2025 हो गया। तो इसका मतलब है कि ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा हुए 2025 साल गुजर चुके हैं। और फिर जब नया साल शुरू होगा, जनवरी फरवरी इस तरह होते हैं ये महीने, तो जनवरी से फिर ये 2026 स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस कैलेंडर का ताल्लुक ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के साथ है, और ये ईसाइयों का बनाया हुआ, मुरतब किया हुआ कैलेंडर है। दूसरी तरफ मुसलमानों का कैलेंडर जो है वो हिजरी कैलेंडर कहलाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई तो उसको बुनियाद बनाकर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौरे अहद में, उनके दौरे खिलाफत में इसको मुरतब किया गया। तो जब 1 साल हुआ हिजरत को, तो उसको ये पहली हिजरी कह दिया गया, फिर दूसरी हिजरी, फिर तीसरी हिजरी, चलते चलते ये आज 1446 साल जो है ना वो बीत चुके हैं। तो हमारे यहाँ कैलेंडर जो मुरतब हुआ वो इस्लामिक महीनों के हिसाब से मुरतब हुआ कि मुहर्रम से स्टार्ट होता है, जिसका तज़किरा अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान किया, इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ज़माना घूम घाम कर फिर उसी जगह पर आ गया है कि जिस जगह पर इब्तिदा में था। असल में मुशरिकीन मक्का ने इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स की हुई थी। वो ऐसे थी कि जिस महीने को चाहते वो हुर्मत वाला करार दे लेते, और जिस महीने को चाहते वो तब्दील करके हुर्मत वाले को आम महीना करार दे लेते अपनी मर्जी के मुताबिक। तो अल्लाह ताला ने फिर वो जब ज़माना घूमते घूमते असल अपनी पर आ गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अपनी असल पर आ गया है। तो उस वक़्त से लेके हमारा साल जो शुरू होता है वो यकम मुहर्रम से शुरू होता है और ज़ुल्हज्जा के आखिर पे ख़त्म हो जाता है। ये हमारा तरीक़ाकार है। तो ये जो हमें कहते हैं ना, ये नया साल शुरू हो रहा है, न्यू ईयर शुरू हो रहा है, तो इसका मुसलमानों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये ईसाइयों का जो कैलेंडर है उसके मुताबिक नया साल शुरू हो रहा है, और चूंकि ये कैलेंडर ईसाइयों का मुरतब करता है, इसलिए हम ये समझें कि जिस शरीयत के अंदर इसको मनाने का कोई तरीका हो,
شریعت کے اندر اس کے منانے کے لیے کچھ اصول قواعد ضوابط طے کیے گئے ہوں یا کچھ کام بتائے گئے ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر تو ہجری سال جو شروع ہوتا ہے محرم سے، اس کو منانے کے لیے کوئی چیز بیان نہیں کی گئی، نہ اس کو منانے کا کوئی حکم دیا گیا، نہ کوئی نیو ایئر نائٹ کے نام پہ کوئی ایسی نائٹ مرتب کی گئی کہ جس کے اندر آپ چاہے عبادت ہی کر لیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ عام دنوں کی طرح یہ دن شروع ہوتا ہے، عام راتوں کی طرح یہ رات ہوتی ہے، لیکن عیسائیوں کے ہاں چونکہ یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ تو مدر ڈے بھی مناتے ہیں، وہ تو فادر ڈے بھی مناتے ہیں، وہ تو ٹیچر ڈے بھی مناتے ہیں، وہ تو برتھ ڈے بھی مناتے ہیں، وہ تو برسیاں بھی مناتے ہیں، تو ان کو تو ایک شغل چاہیے تھا، تو انہوں نے ایک شغل لگانے کے لیے جب 1 جنوری ہوتی ہے اور اس سے پچھلی جو رات ہوتی ہے 31 دسمبر کی، اس کو نیو ایئر نائٹ کا نام دے دیا گیا۔ رات کے 12 بجے پٹاخے چلائے جاتے ہیں اور ڈانس کیا جاتا ہے، اور نیو ایئر نائٹ کے نام پہ پارٹیز اور میوزیکل کنسرٹ منعقد کیے جاتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کے اندر ان کی حیثیت حرام کی ہے، ناجائز کی ہے، اس کے اندر شرکت کرنا یا اس طرح کا کوئی کام کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن لوگوں کی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ ان میں سے ہوگا۔ تو ہمیں تو اسلامک جو سال شروع ہوتا ہے اس کے لیے کوئی تعلیمات اسلام نے نہیں دی، عام سال، عام دن، عام رات گزارنے کی طرح حکم دیا ہے، یا حکم نہیں بھی دیا تو عام رات کی طرح گزاریں گے۔ تو یہ سال جو ہمارا شروع ہی نہیں ہوا، ہمارا ہے ہی نہیں، جس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کو ہمارے اوپر تھوپ دیا گیا ہے۔ کیونکہ عیسائی اس وقت کثرت سے ہیں، دنیا کو پر عملی طور پر ان کی حکمرانی ہے، اس وجہ سے اب عیسائیوں کی نقل کے اندر ہم بھی یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو نیو ایئر منانے کی حرمت یا جواز کی اصل بنیاد کیا ہے؟ دیکھیں وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ تو ان کو تو شغل میلہ چاہیے، ٹھیک، کوئی نہ کوئی ان کو بہانہ چاہیے اپنے ہاں شغل میلہ لگانے کا، تو ان کے لیے تو ایک اچھا بہانہ جی نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ حالانکہ نیا سال خاک شروع ہو رہا ہے۔ نیا سال کیسے شروع ہو رہا ہے بھائی؟ دیکھیں اگر ہم غور کریں تو ہماری زندگی کے سالوں میں سے 1 سال تو ختم ہو گیا ہے، ہماری زندگی کم ہو گئی ہے، اور 1 سال گزر گیا ہماری زندگی کا، تو یہ شروع ہو رہا ہے کہ ختم ہو رہا ہے؟ میں تو اس بات پہ لوگوں کی عقل پہ حیران ہوں کہ یہ کہتے ہیں نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ بھئی کیسے نیا سال شروع ہو رہا ہے؟ نیا سال شروع نہیں ہو رہا بلکہ ہماری زندگی کا 1 سال ختم ہو رہا ہے۔ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے میری زندگی کا 1 سال کا وقت گزر گیا ہے، میں کیا کر پایا ہوں اس زندگی کے اندر، میں نے کیا تیر مار لیا ہے، میں نے کیسے اللہ کی عبادت کی ہے۔ حالانکہ پھر وہی بات ہم کریں گے کہ اس کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے، لیکن انسان یہ تو سوچ سکتا ہے کہ جی میری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا ہے، اپنا احتساب کروں۔ اور یہاں پر کیا ہوتا ہے، آپ حیران ہوں گے، مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ لاہور کے اندر پچھلے سال نیو ایئر نائٹ کے موقع پر ایک پارٹی منعقد ہوئی، اور اس پارٹی کے اندر باقاعدہ کپڑے اتار کر لڑکے اور لڑکیاں انہوں نے ڈانس کیے، اور باقاعدہ اس کی ویڈیوز بھی میں نے سنا بنی، اور وہ مارکیٹ جو ہے ان کی ویڈیوز کی، یہ جہاں پر یہ سارا گند چلتا ہے وہاں پر وہ چلی بھی۔ تو آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کی اس قدر نافرمانی اس رات، اور اس قدر اللہ تعالیٰ سے بغاوت، اور لڑکے لڑکیوں کا اپنے جسموں کو لباس سے آزاد کر دینا، بے حیائی کی بلندیوں پر پہنچ جانا، بے غیرتی کی انتہا کو پہنچ جانا نیو ایئر نائٹ کے نام سے، یہ اسلام میں کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اسلام کے اندر اس کا تصور تک موجود نہیں ہے کہ جناب اس طرح کے کام کریں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر عبادت ہم ایسی شروع کر دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، تو اسلام کے اندر اس کو عبادت نہیں بدعت کہا جائے گا۔ ہم اس کا بھی رد کرتے ہیں، ہم اس کا کلا کما کرتے ہیں، ہم بدعات کو روکتے اور ٹوکتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کا اسلام کے ساتھ تصور ہی نہیں ہے، اور اس کے اندر ہونے والے کاموں کا دور کے سے بھی اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اب اسلام کیا کہتا ہے کہ نیو ایئر نام کے نام پہ ننگے ہو جائیں؟ کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ نیو ایئر نام کے نام پہ آپ جناب میوزیکل نائٹ منعقد کریں؟ کیا اسلام یہ کہتا ہے ناچیں گائیں؟ اسلام تو ان چیزوں پر پابندی لگاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں خرافات، ان خرافات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی تعلق ہوتا تو میرا رب ان کو یہ خرافات نہ کرنے دیتا۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ کفار کے ساتھ مشابہت والی آپ نے بات کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ جو ہے کفار کے ساتھ جو مشابہت کا جو مفہوم کہا جاتا ہے، یہ اس کے نیو ایئر کے ساتھ کیا تعلق؟ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو محترم عبدالمنان بھائی واضح کر دیا ہے کہ یہ سال ہمارا ہے ہی نہیں مسلمانوں کا، ٹھیک ہے، یہ کیلنڈر ہمارا ہے ہی نہیں، ہم نے مرتب نہیں کیا، ہاں جی، اور اس کا ہمارے کسی بھی کلچر کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ غیر مسلموں سے آیا ہے، جی، عیسائیوں سے آیا ہے۔
ٹھیک ہے. اب کیلنڈر مرتب کیا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے. اچھا اب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارے اور ان کے عقیدے کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں. وہ کہتے ہیں مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کی بندی ہیں. اتنا بڑا تضاد ہے ہمارے اور ان کے عقیدے کے اندر. وہ مشرکانہ عقیدے کے حامل اور ہم موحد ایک اللہ کو ماننے والے، تو یہ کیلنڈر ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے، نبی علیہ السلام کے غلاموں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جو کیلنڈر مرتب کیا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر، وہ ہجری کیلنڈر ہے. یکم ہجری، 2 ہجری، 3 ہجری، یہ ہجری کا سلسلہ 1400 سال، 1401، 1402، پھر 41، 42، یہ 46، یہ چل رہے ہیں سال. تو اب یہ دیکھیں آپ اندازہ کریں اس بات سے کہ اس کا تعلق بنانے میں بھی غیر مسلموں کے ساتھ ہے. پھر یہ جو اس رات کو بنانا اور اس رات کو یہ ناچ گانا کرنا، اس رات کو پارٹیز رکھنا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ ابھی؟ کیا صحابہ سے ثابت ہے؟ کیا کسی مسلمان عالم دین سے ثابت ہے؟ کیا خلفائے راشدین سے ثابت ہے؟ مسلمانوں میں تو نہیں ہے. یہ تو آج کے مرعوب ترین مسلمان، ذہنی طور پر کفار کے غلام مسلمان، انہوں نے کافروں کو دیکھا، یورپ کے بدماشوں کو دیکھا یہ بدماشیاں کرتے ہیں اس رات اس طرح کی. تو یہ جو مادر پیدر آزاد طبقہ ہے، انہوں نے یورپ کی نقل میں یہ شروع کیا ہے، عیسائیوں کی نقل میں شروع کیا ہے. تو اور کفار کی مشابہت کس کو کہتے ہیں؟ وہی کام کر رہے ہیں جو کفار کرتے ہیں. رات کے 12 بجے فائرنگ شروع کر دیتے ہیں. یہ تو بلاؤ ہماری گورنمنٹ کا کہ انہوں نے فائرنگ پر پابندی لگائی ہے، وگرنہ کتنے لوگ جان سے ہاتھوں بیٹھتے تھے، اور کتنے لوگ جو ہے نا یہ ان کی جو ہوائی فائرنگ اس کی زد میں بچے آ جایا کرتے تھے. تو اللہ کا شکر ہے حکومت کا، میں اس معاملے میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر ایسی پابندیاں لگائی ہیں، اور ہونی چاہیے. ایسا کوئی بھی کام کرتا ہے اس پر سخت پابندی ہونی چاہیے، فائرنگ وغیرہ کرنا. اور پھر ہلڑ بازی. اور پھر میں تو حکومت کو یہ بھی کہوں گا اس پروگرام کے توسط سے کہ عوام کو شعور بھی دیں، اور جہاں پر پابندی لگانے کی ضرورت ہے وہاں پر پابندی بھی لگائیں. دیکھیں اگر موٹر سائیکل بغیر ہیلمٹ پہ نہیں کوئی چلا سکتا تو اللہ کی قسم اس غیر شرعی غیر اسلامی نائٹ کے نام پر بھی کوئی پاکستان کے اندر نہیں کرنا چاہیے. حکومت کو سختی سے نمٹنا چاہیے. اور اس طرح کے جو پھر یہ کیا حکومت اجازت دے سکتی ہے کہ بے حیائی کا کلچر عام کرے؟ کیا یہ حکومت اجازت دے سکتی ہے کہ کسی ہوٹل کے اندر باقاعدہ اس طرح کے بے حیائی کے پروگرام ہو اور وہاں پر لڑکے لڑکیاں ننگے ناچیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک وہ ملک جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ وجود میں آیا اور ہمارے بڑوں نے ہزاروں کی تعداد میں اپنی قربانیاں پیش کر کے جو ملک لیا، اس ملک کے اندر کیسے ممکن ہے کہ حکومت جناب اجازت دے کہ آپ اس طرح کے کام کریں؟ حکومت کو سختی سے روکنا چاہیے. تو یہ کفار کی ہی مشابہت ہے، اور یہ کفار کی مشابہت کرنے والے دنیا کے اندر بھی ان کے ساتھی ہیں اور قیامت والے دن بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ شعور بھی ہم نے عوام کو دینا ہے. یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے ہم اپنے ناظرین کو بھی یہ بات سمجھاتے ہیں کہ ہمیں ایسی کسی پارٹی کے اندر نہ ہی گھر میں کوئی ایسی کرنی چاہیے. کئی لوگ مذہبی طبقہ جو ہمارا ہوتا ہے نا، ہمارے اندر بھی یہ خامی آ گئی ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی ہم میوزیکل نائٹ نہیں منعقد کرتے، ہم ڈھول نہیں بجاتے، ہم گانے نہیں گاتے، ہم کوئی اور اس طرح کا کام کریں. چلو جی نیا سال شروع ہو رہا ہے، چلو خوشی تو ہے نا جی، خوشی کے نام پر چلو گھر میں کوئی کیک کاٹ دیتا ہے، جی گھر کے اندر جی ہم پارٹی کر لیتے ہیں اپنی. اسلام میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے. در حقیقت کہتے ہیں بچے باہر نہ جائیں، گھر میں ہم کام جی گھر میں کر لیں. اب کیا خیال ہے گھر میں کوئی گناہ کرنے کی اجازت ہوگی ہمیں؟ نہیں، شریعت تو اجازت نہیں دیتی. بلکہ اگر بچے ایسا کرتے ہیں ہمیں ان کی تربیت کرنی ہے. ہم نے ان کے ساتھ مل کر غلط کام کرنا نہیں ہے، بلکہ بچوں کو سمجھانا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. ہم نے کافروں میں اور مسلمانوں میں ایک فرق رکھنا ہے. کفار میں اور مسلمانوں میں ایک نظر آنا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کا گھر ہے، یہ مسلمان ہیں، اور یہ کافر ہیں، یہ ان کا گھر ہے. ان کے گھروں میں کچھ اور کام ہو، ہمارے گھر میں کچھ اور کام ہو. اگر دونوں گھروں میں ایک ہی کام ہو رہا ہے تو فرق کہاں رہ گیا؟ اچھا، اگر یہ کیک وغیرہ جیسے آپ نے بات کی ہے، کیک کاٹتے ہیں، اسکولوں میں اکثر کاٹا جاتا ہے، کوئی ملازمین ہیں وہ آفس میں کام کرتے ہیں، وہاں پہ کیک کاٹا جاتا ہے، تو ایسی تقریبات میں کیا شرکت کی جا سکتی ہے؟ یا عبد المنان بھائی بالکل ایسی تقریبات میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. یہ نیو ایئر کے نام سے جتنی تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں، سکولز کے اندر ہوں، کالجز کے اندر ہوں، یونیورسٹیز کے اندر ہوں، اور پھر یہ کیک کاٹنے کا سلسلہ دیکھیں نا، کیک کاٹنے کا سلسلہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ بھی تو یورپ سے آیا ہے، یہ بھی تو کافروں کی طرف سے آیا نا، عیسائیوں کی طرف سے آیا ہے.
تو اس طرح کی تقریبات منعقد کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے بالفرض یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں اس کو دین سمجھ کر نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بدعت کا جب ہم کہتے ہیں تو بدعت کی تعریف کے اندر یہ شامل ہے کہ ایسا کام جو نیا ایجاد کیا گیا ہو اور اس کو دین سمجھ کر کیا جا رہا ہو، ٹھیک ہے، دین سمجھ کر ثواب، وہ کہتے ہیں جی ہم ٹھیک ہے نیا کام تو ہے لیکن دین سمجھ کر نہیں کرتے۔ اگر ہم دین سمجھ کر نہیں کرتے تو بدعت کے زمرے سے تو نکل جائے گا، لیکن کافروں کی نقالی تو وہاں پر ہی رہے گی، نقالی وہاں۔ تو اس لیے ہمیں یہ کلچر کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ملکوں کے اندر، اسلامی ملکوں کے اندر اسلامی تاریخ رائج کرنی چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے، میں مذہبی لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے ان بھائیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ کہتے ہیں یہ دین نہیں ہے جی، دین میں اتنی سختی نہیں ہے جی، آپ تو جناب پھر ہر ایک کو ہر کام ہی چھوڑ دیں گے۔ میں ان بھائیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، بھائیوں اور میری بہنوں، ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ دین، شریعت، اسلام کے دائرے میں رہ کر ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ہم نے دیکھیں نا اپنی عوام کو، اپنے بچوں کو آج تک بتا ہی نہیں سکے کہ ہمارے اسلامی مہینے کون سے ہیں۔ ابھی تک دیکھیں نا، آپ کسی سے پوچھ لیں 12 مہینوں کے نام سنائیں، وہ طوطوں کی طرح جنوری فروری مارچ جلدی رٹنا شروع کر دے گا۔ کسی کو محرم سفر پہلی بات زبان پہ آئیں گے ہی نہیں۔ اگر کسی کو آپ کہہ دیں جی اسلامی مہینوں کے نام سنائیں، محرم سفر 1-2 سنا کے وہ خاموش ہو جائے گا، وہ اس کو یاد ہی نہیں ہے۔ کلچر ہی ہم نے ان کا اپنا لیا ہے، اور پھر ہم دلیلیں دے رہے ہیں، لو جی یہ کون سی بات ہے جی، دیکھیں جی سارے کر رہے ہیں، یا جی پھر اس میں کون سا حرج ہے جی، کون سا ہم دین سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اور بھائی آپ نے اپنی قوم کا کلچر برباد کر دیا ہے، آپ نے اپنی قوم کی تاریخ تبدیل کر کے رکھ دی ہے، آپ نے اپنی قوم کو جو شعور دیا ہے وہ ان کو اسلامک تاریخوں کے ساتھ واسطہ ہی نہیں رہا۔ اب اسلامی تاریخ سے ہم دور ہو گئے، ہمارے ہیروز نہیں رہے۔ آج ہم جو ہمارے دشمن تھے ان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، دشمن کی تاریخ کو اپنی تاریخ مانتے ہیں، ہمارے ذہنوں تو سب کچھ نکل گیا۔ تو اس لیے بالکل ایسی پارٹیز منعقد کرنا، یہ سمجھنا نیا سال شروع ہو رہا ہے، یہی میں سمجھتا ہوں بالکل تصور ہی غلط ہے۔ ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے محرم سے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جب محرم سٹارٹ ہو، سب بچے کو پتا ہو جی نیا سال شروع ہو گیا ہے، یہ ہجری سال ہے۔ اس سے دیکھیں نا ہجرت کا تصور پیدا ہوتا ہے، صحیح بات، ایک نیک عمل کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ اسلام میں شخصیت پرستی نہیں ہے، کسی کے مرنے پر، کسی کی زندگی پر، پیدائش پر کیلنڈر مرتب نہیں کیا گیا، ایک نیک عمل کو بنیاد بنایا گیا ہے، ایک بہت بڑی قربانیوں کی داستان ہے۔ جب تک ہم اپنے بچوں کو اس داستان کے ساتھ نہیں جوڑیں گے اور کافروں سے نہیں توڑیں گے، اب دیکھیں نا تسلسل جب ہمارے چل رہا ہے، ہر سال 1 جنوری سے نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ بھائی نیا سال کیسے شروع ہے؟ جب بھی بچہ اس پہ سوچے گا تو اس کو بتایا جائے گا جی اس سال اسلام پیدا ہوئے تھے، اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ 2025 ہو گئے، 26واں سال شروع ہو گیا، تو اس کی نسبت کس کے ساتھ ہم جوڑ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، عیسائیوں کے مشرکانہ عقیدے کے ساتھ، جبکہ ہمیں نسبت جوڑنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے ساتھ، آپ کے عمل ہجرت کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ، اور اسلام کے لیے قربانیاں دینا سیکھنا ہے، اور اسلام کے غلبے کے لیے محنت کرنا سیکھنا ہے، اسلام کے غلبے کا تصور پیدا کرنا ہے۔ اور یہ ہجری کیلنڈر کو جب تک ہم مرتب نہیں کرتے، جب تک اپنے ملکوں میں نافذ نہیں کرتے، واحد ملک سعودی عرب ہے، واحد ملک سعودی عرب جہاں پر یہ ہجری طریقے چلتی ہیں، اس کے علاوہ میرے علم میں نہیں ہے، شاید دبئی وغیرہ میں کہیں پر ہو کہ وہاں پر بھی ایسا چلتا ہو، وگرنہ دنیا کے اندر تمام ممالک کے اندر یہ عیسوی کیلنڈر رائج ہے۔ اس کو ہی ہم سمجھ رہے ہیں سال شروع ہو رہا ہے سال ختم ہو رہا ہے، سال شروع ہو رہا ہے سال ختم ہو رہا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، نیو ایئر کی پھر اس والے سے مبارکباد دینا، جو عام طور پر نیا سال مبارک ہو، سوشل میڈیا پہ پوسٹیں لگتی ہیں، اس حوالے سے پھر کیا موقف ہوگا؟ دیکھیں جی بالکل شرعاً یہ بات درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نیو ایئر کے نام کے میسیجز چلانا، نیو ایئر کے نام کی مبارکبادیں دینا، نئے سال کے شروع کے لیے کوئی دعائیں پڑھ لینا، کئی لوگوں نے دعائیں بھی، ہم مذہبی لوگ دعاؤں پہ آ جاتے ہیں نا، تو ہمیں دعائیں بھیج دی جاتی ہیں، لو جی یہ دعا آگے بھیجے جتنے لوگوں کو، تو یہ دعائیں اس طرح کی، یہ سب یہ دعائیں جو ہیں تو بدعات میں شامل ہوں گی، اور باقی یہ مبارکبادیں اور اس طرح کے کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے۔ آپ کی زندگی میں کتنی بار ہجری سال شروع ہوا ہے، یہ کب محرم آیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 بار آپ کی زندگی میں یہ یکم محرم آیا، کسی کو کوئی مبارکباد نہیں دی، کبھی صحابہ کو اکٹھا نہیں کیا جی آؤ بھی نیا سال شروع ہے، کوئی عبادت کر لیں، اگلے نئے سال کے لیے کوئی اچھی دعا کر لیں، پلاننگ کر لیں۔ ہاں جو کام کرنے والے ہیں وہ کرنے چاہیے، اپنا احتساب کریں، اچھی پلاننگ کریں، اگلا سال کیسے گزارنا ہے اس کے مطابق سوچیں، اس کی پلاننگ کریں کہ ہم نے کس قدر
کیا کام کرنے ہیں، کیا خامیاں رہ گئی تھی ہماری، اگلے سال ہم نے وہ خامیاں دور کرنی ہے، اپنا سٹیٹس کیسے بہتر کرنا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کیسے بہتر کرنا ہے، اس کے لیے بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، دین کے اندر انسان سوچ لیتا ہے۔ باقی میسیجز پھیلانا اور باقاعدہ اس کو سمجھنا کہ شاید یہ پتہ نہیں کیا ہم مبارکباد دیں گے تو کیا ہو جائے گا، یہ کوئی مبارکباد نہیں ہے، ہمارا یہ سال ہی نہیں ہے، ہمارا سال انشاءاللہ محرم سے شروع ہوتا ہے، تو اس کی مبارکباد نہیں ہے تو اس کی مبارکباد کہاں سے آ گئی؟ یعنی کہ اس میں محاسبے کا سلسلہ ہم کر سکتے ہیں کہ محاسبہ اپنا کرے کہ ہم نے اس سال میں کیا کیا اور آئندہ کیا کرنا ہے، یہ کام ہو سکتا ہے۔ وقت کی پلاننگ تو ہر وقت کی جا سکتی ہے نا، جی جی، جیسے ہم نے ہفتہ گزارنا ہے تو ہم ہفتے کی پلاننگ کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی چیز ایک معیار مقرر کر سکتے ہیں، جیسے ہم جمعے سے جمعہ معیار مقرر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کئی لوگ جو ہے اتوار سے اتوار معیار مقرر کرتے ہیں، ایسے ہی ہم یکم محرم سے لے کے اگلے ذوالحجہ تک معیار مقرر کرتے ہیں کہ اس سال یہ سال ہے، اس کے اندر ہماری یہ پلاننگ ہے، ہم نے یہ کام کرنے ہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگ اس کو معیار مقرر کر کے اس کی پلاننگ کر لیتے ہیں، تو پلاننگ کرنا تو کوئی بری بات نہیں نا، اس میں تو کوئی حرج نہیں، وہ تو وقت کی آپ پلاننگ کر سکتے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو یہ تو کیا جا سکتا ہے نا۔ صحیح۔ اچھا، آخر میں مفتی صاحب یہ ہے کہ کچھ سوالات ہیں کوئی اپنا ناظرین کے، وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ، ایک بھائی کا سوال ہے، کہتے ہیں میرے اوپر زکوٰۃ بنی تھی تو رقم موجود نہ ہونے کی وجہ سے میں ادا نہیں کر سکا، اور اب 1 سال گزر گیا تو میں نے اگلے سال میں نے زکوٰۃ دی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے پچھلے سال کی زکوٰۃ دی ہے یا نہیں دی، یہ دونوں کی دے دی ہے یا ایک کی دی ہے، تو اب اس صورت میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ محترم عبد المنان بھائی، ہمارے وہ جو ناظر ہیں یا دیکھ رہے ہیں ہمیں، تو ان کے لیے ایک اصول جو اسلام نے مقرر کیا وہ میں بتا دیتا ہوں۔ وہ تو حدیث تو نماز کے متعلق ہے، لیکن یہ اصول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے نا تو وہ بھول گیا کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، تو وہ چوتھی کو سمجھے میں نے نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، وَلْيَبْنِ عَلَىٰ مَا اسْتَيْقَنَ، اس چیز پر بنیاد رکھے جس پر یقین ہے۔ 3 پر تو یقین ہے نا، 3 پڑھی کہ نہیں شک، تو چوتھی میں پڑھی کہ نہیں پڑھی، تو چوتھی کو چھوڑ دے، سمجھے نہیں پڑھی، ایک اور پڑھے، ٹھیک ہے۔ تو وَلْيَبْنِ عَلَىٰ مَا اسْتَيْقَنَ، یہ بنیاد اصول ہے۔ تو اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ دوبارہ زکوٰۃ اس سال کی دیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اگر دی ہوگی پہلے تو انشاءاللہ ڈبل ہو جائے گی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر اور بدلہ دیں گے، اور اگر نہیں دی ہوگی تو ادا ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ کے لیے یہی مشورہ ہے کہ آپ دوبارہ زکوٰۃ ادا کریں اس سال کی جس کے بارے میں آپ کو یاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال ہے کہ کیا جیسا سردیوں کے موسم میں ہیٹر اکثر نماز پڑھتے ہیں تو ہیٹر سامنے ہوتا ہے، تو ہیٹر کے سامنے نماز ہو جاتی ہے؟ محترم عبد المنان بھائی، دیکھیں یہ ہیٹر جو ہوتا ہے نا، یہ آگ ہوتی ہے، اور آگ کو پوجنے والے جو مجوسی ہوتے تھے وہ اپنے سامنے آگ رکھ کر اس کی عبادت کرتے تھے، تو اس طرح بالکل سیدھا سامنے ہیٹر پڑا ہوا ہو، آگ جل رہی ہو تو اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ اور لیکن چونکہ ہماری نیت یہ نہیں ہوتی کہ ہم اس کو سجدہ کر رہے ہیں، ہماری نیت یہ ہوتی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کم از کم وہ تھوڑا سا دور ہو اور اس کا رخ تھوڑا سا چینج کر دیا جائے تو یہ بہتر ہے، تاکہ جو ہے نا وہ مشابہت بھی ان کی نہ ہو، تو اس لیے تھوڑا سا پیچھے اکثر مساجد میں جب نماز ہو رہی ہوتی ہے، صف اگلی صف میں جو ہے نا وہ ہیٹر لگے ہوتے ہیں، آگے جو ہے نا نمازی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں تو کوئی ایسی صورت بن نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے مساجد کی انتظامیہ جو ہوتی ہے نا اس یہ خیال رکھتی ہے کہ ہیٹر بالکل نمازی جہاں پر سجدہ کرتا ہے نا وہاں پر نہ ہو، وہ یعنی ایک صف کا وایہ ہوتا ہے یا کوئی آدھی صف کے وائے پہ تھوڑا سا پیچھے کر کے رکھا جاتا ہے، تو اتنا پیچھے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی اللہ نے چاہا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب جی۔ تو ناظرین، آج کا پروگرام کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، تو اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوالات ہوں، آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں یا کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہوں، تو انشاءاللہ مفتی صاحب اس کا جواب دیں گے، تو پھر انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ضرور آپ یہ پروگرام دیکھا کریں، آگے شیئر کیا کریں، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔